बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। मोमिन की गज़ल एक पेश की गई, दूसरी पेश खिदमत है। इसको आप देखें और सुने। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। असर हो, शायर का मतलब इसमें ये है कि महबूब को कुछ असर भी नहीं और हमारा गम हमारे लिए आसूदगी और इत्मीनान का बायस नहीं बनता। मैं मोहब्बत करने वाला महबूब को हासिल करने और मुतासिर करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात करता है। वो बेलौस मोहब्बत, वफ़ादारी, खलूस और सच्चाई जैसी कई खूबियों से सरशार होता है। वो आहोज़ारी करता है, फ़रियाद करता है, रोता धोता है, लेकिन उसकी आहोज़ारी का उसके महबूब पर कोई असर नहीं होता। चुनाचे आशिक अपने सारे वलवले, सारी फरियादें, रायगां सब जब बेअसर हो जाती हैं तो फिर उसको ज़ाहिर तकलीफ़ होती है। तो फिर कहता है कि अगर आहोज़ारी अपना असर दिखा दे तो इंसान इत्मीनान महसूस करने लगता है कि उसका दुख जो है वो दूसरे को महसूस हो गया है, यानी वो मुसर्रत में तब्दील हो जाता है। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। महबूब पर मोहब्बत करने वालों का कोई आहोज़ारी का असर नहीं हुआ करता। तो शायर इसमें ये कह रहा है कि अगर मेरी आहोज़ारी का असर महबूब पर होता तो मेरे लिए वो जो रंज था ना, मुझे वो मेरे लिए बाइस रहमत होता। चुनाचे उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर महबूब हमारे रंज व गम से मुतासिर हो तो फिर ये रंज नहीं रहता, बल्कि इत्मीनान क़ल्ब का वसीला बन जाता है। असल में इंसान जब किसी के दुख दर्द से मुतासिर होता है तो वो भी इसमें भी अपनायत का कुछ रंग पाया जाता है। चुनाचे एक तरह से मोहब्बत का ताल्लुक़ का इजहार होता है। महबूब का मोहब्बत करने वाले के रंज से मुतासिर होना भी इकरार मोहब्बत है। इसमें शायर जी कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। शेर नंबर 2 कहते हैं कि बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी तो वादा वफा ना हुआ। तू भी तो वादा वफा नहीं होता। इसमें शायर कहता है कि अगर महबूब मुझे बेवफा कहता है तो ख़ुद भी तो कभी वादा पूरा नहीं करता, ख़ुद भी तो वो बेवफा है, क्योंकि वादा ना पूरे करने वाले ऐसे ही होते हैं। चुनाचे शायर अगर महबूब से थोड़ी सी भी लापरवाही का इजहार करे, कभी थोड़ा सा फासला पैदा करे, तो उसको बड़ी शिकायत पैदा होती है कि ये जो आशिक है ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेवफाई कर रहा है। जबकि खुद आने का वादा करके ना आना, कोई भी दूसरों को ज़्यादा ध्यान देना, इनको नज़रअंदाज करना और महबूब को हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाने वाले काम करना, तो ये बातें जो हैं, इससे अगर तंग आके जो आशिक है थोड़ा सा परे हटे तो तब उसके महबूब को ये शिकायत पैदा हो जाती है कि ये तो हमारे साथ बेवफाई कर रहा है। तो शायर का मौक़िफ़ ये है कि अगर मैं हमारी तरफ से थोड़ी सी बेवफाई का इजहार हो जाए तो आप भी तो वादा पूरा करने वाले बंदे नहीं हैं। ये इसका शेर नंबर 2। शेर नंबर 3, ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हरफ़े ना से बुरा नहीं होता। ना से होता है नसीहत करने वाला। शायर कहता है कि गैरों के ज़िक्र से ये बात मालूम हुई कि नसीहत करने वालों की नसीहत बुरी नहीं होती। ये समझने की बात है जो उसको बुरा समझते हैं। नसीहत की ज़रूरत हर इंसान को रहती है, लेकिन ये नसीहत जब दी जाए तो लोग जो हैं इसको बाद वक़्त बुरा मनाते हैं कि हमें क्यों कहा जाए। लेकिन इसमें शायर फिर अपना मौक़िफ़ इस तरह बयान करता है कि बाज़ औक़ात इंसान जब किसी शय को चाहने लगता है तो उसके लिए तमाम तर तवज्जो ख़ास उस चीज़ के लिए उस हस्ती की तरफ उसकी हो जाती है और रफ्ता रफ्ता उसका ध्यान बाकी तमाम चीज़ों से हट जाता है। और एक मरहला ऐसा भी आता है कि उस ये दुनिया से बेखबर होने की सूरत में वो दीवानगी की, जब बेखबरी की सूरत हो तो फिर दीवानगी ही होनी है। तो इस तरह से किसी भी ऐसे शख्स ने, अगर खैर ख्वाह ने, अगर हमदर्द ने एक मरहला ऐसा देखा और उसको नसीहत की कि आप इत्तेदाल में रहें, आप दरमियान में रहें, आप हद से ना गुज़रें, तो उस वक्त तो वो बात इनको बुरी लगी
لیکن جب میں دھیان سے دیکھا سنا تو یہ بات بہتر ہی تھی۔ چنانچہ شاعر اردو شاعری میں ناصح کا جو کردار ہے وہ محبت کرنے والوں کو برا لگتا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے، لیکن مومن خان مومن اس شعر میں نہیں نصیحت یا اس کے مثبت پہلو سے بالکل بھی جو ہے وہ غلط بات نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ متوجہ کرا رہے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں، لوگ ہمیں اپنا سمجھ کے تو نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں بری لگتی ہے، حالانکہ وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 4، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یعنی ناممکنات نہیں ہے کہ اگر محبوب ہمارا نہ ہوا تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہے جو ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی مقصد تم محبوب سے کہتا ہے شاعر کہ تم ہمارے کسی بھی طرح سے نہ ہوئے ورنہ دنیا میں تو سب کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مومن کا موقف یہ ہے کہ ہم نے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن محبوب ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ ہم نے محبوب کو محبت اور خلوص اور سچائی سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ جب ساری کوششیں رائے گاں گئیں تو ہم نے اللہ کی طرف رخ کیا اور دعاؤں اور آہوں کے ذریعے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن محبوب ہمیں کسی بھی طریقے سے حاصل نہ ہوا۔ تو پھر کہتا ہے کہ دنیا میں کون سا کام ایسا ہے جو نہیں ہوتا؟ ایک یہی ہے کہ ہمارا محبوب ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا، ہمارے ساتھ نہیں ملتا، ہم اسے محبت کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تو ہر بات ممکن ہے، صرف یہی ایک ناممکن ہے کہ محبوب ہمارے ساتھ ہماری طرف راغب نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگلا شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس میں محبوب سے کہتا ہے شاعر، جب میرے پاس آس پاس کوئی دوسرا نہ ہو تو تم میرے پاس موجود ہوتے ہو۔ انسان اگر ہر طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کی ضروریات نوعیت کی ہر طرح کی ہوتی ہیں، وہ انہیں تنہا رہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا، چنانچہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس سماجی زندگی میں انسان دوسرے انسانوں میں گھرا رہتا ہے، ہر اس وقت اس کے گرد و پیش لوگ رہتے ہیں اور اپنے سے بھی جب اس کا وقت نہیں بچتا۔ مومن خان مومن کا اس سے موقف یہ ہے، جب کبھی میرے گرد و پیش میں کوئی بھی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو تم موجود ہوتے ہو۔ یہ جسمانی اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ محبوب لوگوں کے ہجوم میں تو چاہنے والوں کے ہجوم میں تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور جب اکیلا ہو تو سمجھتا ہے کہ میں نے انجمن سجا لی کہ میرے پاس میرا محبوب آ گیا، اس سے بات چیت کرتے رہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ سوچ زیادہ فکر کرے، بعض اوقات وہ شے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ مومن کا یہ کہنا ہے کہ محبوب اگرچہ مجھ سے دور ہے، لیکن تصورات کی دنیا میں وہ میرے بہت ہی قریب ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ بالکل اسی سے شعر کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو تو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی مجھے یہ شعر مومن خان مومن دے دے اور مجھ سے میرا پورا دیوان لے لے۔ شعر نمبر ایک اور شعر کہ اس نے نہ جانے کیا کیا، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے ہمارے دل کو ہمارے محبوب نے کیا کر دیا ہے کہ وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں، کہیں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ شاعر نے جو دنیا بھری پڑی ہے، بکھری پڑی ہے، شاعر کا دل کہیں نہیں لگتا، تو وہ کہتا ہے کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ شاعر کا مطلب اس میں یہ ہے کہ دل تو کہیں لگتا ہی نہیں، کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں، پتہ نہیں ہمارے محبوب نے ہمارے دل کو کیا کر دیا ہے، ہمارا دل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ محبوب کی یاد میں ہر وقت کھویا رہتا ہے، کہیں لگتا ہی نہیں، کوئی دنیا کی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں۔ یعنی یہ جو ہے عشق میں جیسے عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، یہ بھی اسی مضمون کا ایک اور شعر ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر،
ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے محبوب کو حال دل کیسے لکھ کر بھیجوں؟ میں نے تو اپنا دل درد کی وجہ سے اپنے دل پر دبانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ شعر کو آپ دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان جب کچھ محسوس کرتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، محبوب کے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے، محبوب کی وجہ سے جو کچھ اس پر گزرتی ہے، اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عاشق محبوب سے دل کی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب عاشق کے ساتھ میں بھی گفتگو ہو تو وہ صحیح بات کہہ ہی نہیں سکتا جو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے دل میں جو اصلی بات ہے وہ لکھ کر اپنے محبوب کو مطلع کروں، بتاؤں کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن میرا دل اس قدر تکلیف میں ہے کہ میں نے تو اس کو دبا کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھاؤں گا تو کچھ لکھوں گا نا، لہٰذا میرا ہاتھ فارغ ہی نہیں کہ اگر فارغ ہوتا تو میں اپنے دل کا حال جو ہے نا وہ لکھ کر اپنے محبوب کو بھیجتا۔ اس کا مطلب اس میں انہیں محبوب سے یہ گلہ ہے، یہ شکوہ تو ہے لیکن وہ لکھ نہیں سکتے۔ اگلا شعر، اس کا دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگر محبوب نے اپنا دامن وسیع کر لیا ہے، کشادہ کر لیا ہے، تو ہمیں کیا، ہماری رسائی اس تک ممکن نہیں ہے، ہم تو دور ہی سے نظارہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس میں مومن خان مومن کہتے ہیں کہ محبوب آج کل بہت اچھے رویہ اس کا ہے، بہت اچھا اس کا طریقہ ہے، یعنی اس نے اپنا دامن کشادہ کیا ہوا ہے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن ہماری رسائی اس تک ممکن نہیں ہے، تو ہمیں کیا فائدہ؟ کیونکہ سب عاشق جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے محبوب کا اچھا رویہ دیکھ کر پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے اس قدر کشادہ خوش مزاج اچھا ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جب کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ اس طرح سے خوش و خرم نہیں رہتا، یعنی ان کے دامن کشادہ کرنے کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دامن کشادہ کریں گے تب ہمیں فائدہ ہوگا جب ہماری رسائی اس تک ہوگی، ہماری پہنچ ہوگی، رسائی مطلب پہنچ۔ اب کہتے ہیں اگلا شعر، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ دل کے دکھ کا علاج صبر ہے، لیکن محبوب کے بغیر تو صبر بھی نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے جو ہیں وہ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ساری کوششیں رائیگاں جاتی ہیں اور وہ بھی ہر طریقے سے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو پھر اسے اس بات کی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا جو دل ہے، ہمارا دل کیوں نہیں مطمئن ہوتا، ہمیں کیوں صبر نہیں آتا، جب کہ سو تمہارے سوا ممکن ہے، جب تم ملو گے تو ہمیں صبر آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان محبوب کے بغیر اب در حقیقت زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے عاشق کے لیے۔ دراصل وہ محبوب سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے محبوب کے بغیر صبر کرنا ناممکن ہے، یعنی میں ہر دو تکلیف میں مبتلا ہوں، ایک طرف تو محبوب کو میری حالت پر نظر نہیں آتی، رحم نہیں آتا، اس لیے محبوب کی آرزو بیکار ہے، دوسری طرف میرے لیے محبوب کے بغیر صبر کرنا بڑا مشکل ہے، یعنی دوہری کیفیت اس میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگلا شعر، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس میں صنم کو دو طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہر بے قرار کی فریاد سنتی ہے، محبوب ایسا نہیں ہوتا، محبوب صنم ہے، پتھر کا دل نہیں ہوتا تو کیسے سنے؟ صنم محبوب ہے اور صنم بت بھی ہوتا ہے جو پتھر کا ہے اور اس کا دل اور کان اور دماغ نہیں ہوتے، وہ بات نہیں سنتا۔ دوسری طرف صنم محبوب ہے، محبوب کا دل بھی پتھر کا ہے، وہ بھی بات نہیں سنتا۔ تو اب صنم خدا نہیں ہوتا، صنم خدا ہو تو وہ بات سنے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب اچھے برے تمام لوگوں کے باتیں سنتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر ایک بے قرار دل کی فریاد سنتی ہے، اور محبوب ہمارا ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی غزل دوسری کی بھی تشریح ہو گئی۔
اب آپ اس کو سنیں اور اس کو شیئر کریں، لنک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔